अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन किराम, काफ़ी दिन तक मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि कुछ तो बिजी स्केड्यूल था, और इसके अलावा आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड करने के से कासिर था। तो नाज़रीन किराम, अब आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। हम इसी मौजू पर बात करेंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है, हर किसी को पता है कि जंगी सूरत हाल बनी हुई है। इंडिया जो है वो जंग करने पर तुला हुआ है, और पाकिस्तान भी आगे से कह रहा है कि भाई जंग करनी है तो आ जाओ। ठीक है, दोनों मुल्कों में ये जंगी सूरत हाल बनी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो जंग किस बिना पर हो रही है जी? सिर्फ पानी की बिना पर, और इस बिना पर कि उधर इलेक्शन हो रहे हैं, और इसके अलावा उस बिना पर हमेशा जंग करते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादतियां की हैं जी। हमेशा जो भी इल्जाम आता है पाकिस्तान पर आता है, काम उल्टा खुद करते हैं, उल्टा इल्जाम पाकिस्तान पर आता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम तमाम उन जातियों के बारे में, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की हैं। 1947 से लेकर अब तक 2025 तक जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां की हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जिन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, वो सभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह इन्हीं मौज़ूआत को आगे लेकर हम चलेंगे, और आपको लगातार इंशाल्लाह वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम जाए कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम जी 1947 पार्टीशन के मौका पर 1947 सबसे पहली ज्यादती जो इन्होंने हमारे साथ की। इंडिया वालों, तुमने जो पहला काम किया वो क्या था? रेड क्लिफ लाइन, जो बॉर्डर लाइन थी, वो तुमने तब्दील करवा दी, और इसका ये जो एतराफ है ये हम नहीं करते, कोई और नहीं करता। जो रेड क्लिफ था उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने ये बात कर दी है कि यार हाँ, जो नक्शे के मुताबिक लाइन बनाई गई थी, जो लाइन खींची गई थी, उसको चेंज किया गया, उसको तब्दील किया गया है। रेड क्लिफ लाइन तुमने तब्दील करवाई। गुरदासपुर, पठानकोट, जीरा, बटाला, फिरोजपुर, ये कितने इलाके थे ऐसे जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके थे, तुमने क्या किया? अपनी तरफ ले गए, वो लाइन को चेंज करवाया। तुमने जाति किसकी की हुई है? पाकिस्तान की हुई है या आपकी जाति है ये? इसके अलावा आपने कश्मीर में मुदाखलत की। कश्मीर अभी तक उसका मसला लेकर अभी डगमगा रहे हैं, वो बेचारा दरमियान में लटका हुआ है। लाखों मुसलमानों को आपने हिजरत पर मजबूर किया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि मुहाजिरिन जो उधर से आ रहे थे उनको भी सुकून से नहीं तुमने आने दिया। उनको भी लाखों लोगों को आपने कत्ल किया, औरतों की इज्जत पमाल की। कितने लोग आपने उजाड़े, कितने घर आपने उजाड़े उस वक्त। उसके बाद आ जाएंगे 1948 1948, आपने क्या किया? अपनी फौजें जबरदस्ती कश्मीर में ले गए और वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। जंग की सूरत हाल बनी तो ले गए मुआहिदा जनाब जी अक़वाम मुत्तहिदा में, लो जी हमारी जंग बंदी करो। जंग बंदी हो गई, मुआहिदा हो गया, वादे कर लिए आपने उनके साथ, लेकिन रेफरेंडम आज तक नहीं हुआ। बताओ अगर किया हो तो। 1951 से 1955 जाली असम्बली बनाई कश्मीर में। कश्मीर में जाली असम्बली बनाकर उसका जबरदस्ती इल्हाक आपने अपने साथ करने की कोशिश की। तुमने ये बेगैरती की कि अपनी फौज जबरदस्ती वहां पर ले गए और जबरदस्ती कहा कि ये इसका इल्हाक हमारे साथ होना चाहिए। क्या बात है! हालांकि ये जो काम था ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के भी खिलाफ था। तुमने तो उनका भी पास नहीं रखा, जिनका पास तुम मसला लेकर जाते हो कि हमारी जंग बंदी करवाओ। उसके बाद आ जाएंगे 1965 1965, ये जंग भी जो ऐसी है, ये भी जंग हुई थी, आपने जंग मुसलत की। क्या हुआ था? लाहौर सियालकोट पर आपने हमला किया, चढ़ाई करने की कोशिश की। आपका क्या ख्याल था कि हम रात के अंधेरे में जाएंगे, सभी सोए हुए होंगे, हम जाएंगे और सुबह जाके नाश्ता लाहौर करेंगे? कैसा फिर नाश्ता करवाया आपको उन्होंने उस वक्त? तबीयत साफ हुई, अच्छी खासी तबीयत साफ हुई। कितनी चपेड़ें पड़ी तुम्हारी कितनी अच्छी खासी तबीयत तुम्हारी उन्होंने बनाई पाकिस्तानियों ने। अच्छी खासी दुर्गत भरा कर तुम्हें भेजा यहाँ से, तुम्हें तो छुपने को जगह नहीं मिलती थी। और ये वाकया 1965 वाला, मैं कहता हूँ तुम्हारी नस्लें भी नहीं भूलेंगी, तुम्हारी नस्लों को भी याद होगा, तुम्हें भी याद होगा 1965 में तुम्हारे साथ हुआ क्या था। हमारे तो बच्चे बच्चे को पता है। अभी किसी को पूछ लो कि 1965 में क्या हुआ था, बच्चे को भी पूछोगे वो भी बताएगा 1965 में जंग हुई थी और इंडिया के बहुत पड़ी थी, वो भी अभी ये बताएंगे, बच्चे बताएंगे अभी आपको। फिर जब आपको नजर आया कि हमारे पढ़ने लगे हैं, हमें तो झुकने की जगह नहीं मिल रही, फिर आप मसले गए अक़वाम मुत्तहिदा में। अक़वाम मुत्तहिदा ने दबाव डाला तो जंगबंदी हुई, वरना शायद उस वक्त भी तुम्हारे और ज्यादा पड़ जाती, और उम्मीद थी कि तुम्हारा आधा हिंदुस्तान अब तक हमारे पास होता। 1971 1971 में आ जाए, इलेक्शन का मौका था, मुखालफतें होती हैं, मुखालफतें कदूरतें आपस में होती हैं, मुनाफतें होती हैं, सब कुछ होता है सियासी पार्टियों में। तुमने क्या किया? चलो यहाँ पर तो जो मसले मसाइल हमारे बन रहे थे मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में, तुमने क्या किया? अलहदगी पसंद अनासर को तुमने हवा दी, तरबियत तुमने उनको दी, फौजी मुदाखलत तुमने की, असला तुमने फराहम किया, और अलहदगी जो मशरकी पाकिस्तान को अलहदा कराया तुमने करवाया, और उसको अलहदा करवा के बांग्लादेश का रूप तुमने दिलवाया। हमने नहीं करवाया, ये आप लोगों ने करवाया था। फिर इसी पर तुम लोगों ने बस नहीं की, जंग हो रही थी,
تو تم نے کیا کیا پاکستانی کے ساتھ؟ تم نے دھوکے بازی سے 93,000 فوجیوں کو تم نے قیدی بنایا. کیا کیا سلوک تم نے ان کے ساتھ؟ یہ تمہیں بھی پتا ہے تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ابھی بھی کہتے ہو کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. تم نے کیا چاند چڑھا دیا؟ تم نے کیا ان کے ساتھ بھلا کر دیا؟ تم نے تو ابھی تک زیادتیاں کی ہیں نا. نیکسٹ آ جائیں 1974. دونوں ملکوں کے درمیان مقابلہ تھا ایٹمی طاقت. وہ بھی بننا آپ بھی بننا چاہتے تھے, ہم بھی بننا چاہتے تھے, دونوں کی دوڑ لگی ہوئی تھی. 1974 میں آپ نے کر دیا کام, ٹھیک ہے, آپ نے ایٹمی دھماکے کر دیے, کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا, لیکن آپ نے برتری جمانے کی پھر کوشش کی. ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیے, پتہ نہیں کون سا تیر مار دی ہے. کیا بات ہے. چلو ہم نے اپنی کوششیں کی, تمہارے سے تو کچھ نہیں مدد مانگی نا ہم نے. 1976 تو 1980 کی دہائی میں آ جائیں, پاکستان نے کیا کیا تھا؟ روس, امریکہ, فرانس وغیرہ ان جیسے جو دیگر ممالک تھے ان کے ساتھ نیوکلیر ری ایکٹر کا معاہدہ ہوا تھا. تم لوگوں نے ان پر بھی دباؤ ڈالا کہ ان کو نہیں دینا, ان کو ایسے ہی رہنے دو, ان کو مانگتے رہنے دو, ان کو ہمیشہ جو کہتے ہیں نا پنجاب میں کہتے ہیں نا کہ روڑیاں دبائی رکھو انہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تم لوگوں نے ان کو روک دیا کہ ان کو ری ایکٹر نہیں دینا, اٹامک نیوکلیر ری ایکٹر نہیں دینا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی محنت پر بنا ہی لیا نا. تم کیا کر سکے ہمارا پھر؟ یا تو ہم جو بنا رہے تھے تم اس کو بھی روک کے دکھاتے, اگر ایک باپ کی اولاد تھے تو تم اس کو بھی نہیں روک سکے. ہم تو پھر اب خود بنا لیا. تم نے دوسروں کی مدد سے بنایا, ہم نے خود بنایا ہے. آؤ ذرا 1984 سیاچن گلیشیئر پر تم نے زبردستی قبضہ جمایا. حالانکہ جو معاہدہ تھا, معاہدے کے تحت ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تمہاری زیادتی تھی. تم نے اس کی بھی خلاف ورزی کی. تم تو کسی معاہدے پر پورے اترے نہیں ہو. اس لیے تو اب بھی جا کر ہم انٹرنیٹ پر سرچ کریں نا کہ نمک حرام کنٹری کون سا ہے, تو تمہارا نام پہلے آتا ہے بھارت والوں. 1990s کی دہائیوں تک پہنچ جائیں آپ. اس وقت تم نے کیا کہ تمہاری راہ نے, تمہاری خفیہ ایجنسی جو تم نے بنائی ہوئی ہے, بہت بڑے تیر مارتی ہے وہ. انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی, فرقہ واریت, لسانی فسادات, اس طرح کے صوبائی پرستی انہوں نے پاکستان میں ڈال کر تو فرقہ ڈالنے کی کوشش کی, تو فرقہ پھر نہیں ڈالا. پھر جب ہم نے اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پر ہم نے 1998 میں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, تم لوگوں نے بھی پھر کیے تھے نا. پھر ہم نے بھی کر کے دکھایا تمہیں کہ بھائی تم نے تو کر لیا, وہ ہم اپنی محنت کے بلبوتے پر ہم نے جو بنایا ہمارا بھی سواد چیک کرو ذرا. ہم نے تو دھماکے کیے, تم نے پھر کیا کرنا شروع کر دیا؟ تم نے پھر چالیں چلنا شروع کر دی کہ انہوں نے ایٹمی دھماکے بنا لیے, انہوں نے ایٹمی دھماکے کر دیے, ایٹمی قوت بن گیا یہ تو. تم نے پھر پابندیوں, بلیک میلنگ اور جنگی دباؤ کی پالیسی تم لوگوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا. یہ تو ایٹمی طاقت بن گیا, ایٹمی طاقت بن گیا. کیا ہوا؟ تم نے کون سا تیر مار لیا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تیر مارا ہے بھائی, ہم اپنی محنت پر بنے ہیں. اس کے بعد آ جائیں کارگل وار. کارگل کی جو جنگ ہوئی تھی 1999. اس وقت بھی تم لوگوں نے جنگ چھیڑی تھی. جنگ چھیڑنے کے بعد ہی تم نے پھر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, عالمی برادری میں لے گئے تم یہ مسئلہ. پھر وہاں پر پاکستان کو تم نے بدنام کرنے کی کوشش کی. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ کشمیر پر ہی تمہاری جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ فوجیں چپیڑی ہو گئی ہیں. چپیڑی ہوتے ہوئے تم جنگ کرتے کرتے تم نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں لے گئے. وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادی دو, تم نے پھر نہیں ان کو کچھ دیا. 2001 to 2002, 2001 تو 2002, انہی سنوں میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کروایا, خود کروایا, راہ نے کروایا, تم نے کروایا. تم لوگوں نے اپنے پارلیمنٹ پر حملہ کروایا اور پھر جنگی صورتحال پیدا کرتی. الزام لگایا پاکستان پر کہ پاکستان لوگ جی ساڑھے پارلیمنٹ سے حملہ کرتا ہے, جیسے ہم جنگ شروع کر دیے. 10 لاکھ فوجی سرحد پہ کھڑے کرتے, جنگی صورتحال بڑھاتی, جنگ پھر نہیں کر سکے. 2008 میں ممبئی پر حملہ کیا, کس نے؟ پاکستان نے کیا تھا, تم نے کروایا تھا, تمہاری ایجنسیوں نے کروایا. راہ نے خفیہ پلاننگ کیا کہ ہم ممبئی پر حملہ کرواتے ہیں, الزام لگاتے ہیں پاکستان پر, اس کو عالمی برادری میں ہم ذلیل کرواتے ہیں. ذلیل ہم نہیں ہوئے, پھر بھی ذلیل تم ہوتے اس وقت, کیونکہ تم تو ثبوت نہیں پیش کر سکے. بتاؤ آج تک تم ثبوت پیش کرتے ہو کہ پاکستان نے کام کروایا ہے ثبوت لے کے آؤ. وہاں سے تم نے لانتے وصول کرنے. 2016 میں آ جاؤ, 2016. سرجیکل اسٹرائک کا کام کس نے کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا, تم لوگوں نے کیا. خود ہی اپنی جتیاں اپنے سر مارتے ہو, پھر لانتے ہی تم کو ملتی ہیں کہ بھائی یہ اپنی جتیاں اپنے سر مار رہے. سرجیکل اسٹرائک تم نے کی, پھر یہ جھوٹا دعویٰ کیا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے. تم پھر اس کو عالمی برادری میں مسئلے میں لے گئے کہ یہ پاکستان ہمارے خلاف یہ کام کر رہا ہے, اور پھر بھی تم ثبوت نہیں پیش کر سکے. وہاں پر سے بھی تمہیں لانتیں وصول ہوئیں. 2019 پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ میں حملہ کیا تم نے, کس نے کیا؟ پاکستان نے کیا تھا, لیکن پاکستان نے نہیں کیا, تم نے حملہ کیا تھا. اور وہ تو خدا کا شکر ہے صرف درختوں کا نقصان ہوا. اور یہ آپ کو کئی بار کہا بھی گیا ہے کہ ہم ایک ایک ذرے کا حساب لیں گے آپ سے, اگر ہم حساب لینے پر آ گئے تو اس سے اگلے ہی دن تاریخ کا بہت ہی خوبصورت واقعہ. کیا بات ہے یار, میں کہتا ہوں کہ صرف ایک کپ اٹھاؤ, آپ کو بھی سمجھ لگ جاتی ہے, پاکستانی کو بھی سمجھ لگ جاتی ہے. تمہارا بھی نندن ہے یہاں پر, کیسا پھر طبیعت صاف ہوئی اس کی. اور پھر اوپر سے تم فلم بنا رہے ہو جناب جی, ہم وہ گیا تھا چائے پینے کے لیے, چائے پی کر واپس بھی آ گیا.
ہمارا اصول ہے ایک کہ اگر تو اب ہوا میں رہو گے یا تو ہوا میں ماریں گے، اگر نیچے آ کے تم نے سرنڈر کر دیا تو پھر تمہارے مال جان عزت اور اوپر کوئی تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ہم. پھر ایسا ہی ہوا، سرنڈر کس نے کیا؟ تمہارے ہی ابھینندن نے سرنڈر کر دیا تھا کہ بھائی میں سرنڈر کرتا ہوں، ورنہ پاکستانی عوام تو مجھے مارنے لگی تھی. لیکن یہ واقعہ تمہاری نسلوں کو بھی یاد رہے گا، تمہاری آنے والی تمام نسلوں کو یاد رہے گا، ہماری نسلوں کو بھی یاد رہے گا. صرف ایک کپ اٹھانے کی ضرورت ہے. از فینٹاسٹک، کیا بات ہے، یہ معاملہ تمہیں یاد رہے گا، ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ لوگ. 2020 سے لے کر 2023 تک ان سالوں میں اگر آ جائیں، تم نے اس وقت کیا کیا؟ بلوچستان میں BLA کو تم نے کیا کیا؟ ان کو تربیت دی، ان کو اکسایا، ان کو اسلحہ دیا. تمہاری راہ نے سب کچھ کیا، اسلحہ دیا، ان کو پیسہ دیا، ان کو دہشت گردی کے خلاف بھڑکایا. یہ کام تم نے کیا. ادھر سے افغانستان سے اس طرح حملے کروائے، کس نے کروائے؟ راہ نے پلان کیا. تمام ثبوت پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہے، تمہارے پاس نہیں کوئی ثبوت موجود تو تم الزام لگائے ہو کہ پاکستان نے کروایا ہے. یہ تم تو ثبوت دو نا. پاکستان تو تمہاری پھر بھی تو بھی حساب کرتا ہے. 2024 میں جو پچھلا سال 2024 LOC پر لائن آف کنٹرول پر مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں تم لوگ کرتے رہے ہو. دیکھا نا، جب سکون سے بیٹھے ہیں کہ یار سکون سے مزہ نہیں آ رہا، شروع ہو گئے تھوڑی سی ادھر سے فائرنگ کروا دی، تھوڑی سی ادھر سے فائرنگ کروا دی. الو کا پٹھو تم اسی کام میں رہے ہو. تم نے تو ہر مسئلے پر ہر بات میں خلاف ورزی کی ہے. تم نے ہمیشہ پھر پاکستان کو ڈکلیئر کیا کہ دس از ٹیررسٹ اسٹیٹ. ہاؤ کین یو سے دیٹ وداؤٹ اینی پروف؟ تمہارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. ہے کوئی ثبوت؟ لے کے آؤ نا، لے کے آؤ، پروف کرو. اس کے بعد موجودہ سال میں 2025 میں تم نے بغیرتی کی ہے. مودی سرکار، تم لوگوں نے بغیرتی کی ہے. مودی سرکار نے کیا کیا جی؟ سنتاس معاہدہ. حالانکہ معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ ایک طرف سے یہ معاہدہ کینسل نہیں ہو سکتا. تم نے یہ معاہدہ کینسل کر کے دکھایا. تم نے کینسل کیا اور پھر ہم نے بھی کیا جواب دیا کہ آ جاؤ. تمہاری پھر ہم نے ہوائی سرحدیں بند کرنی تھی. ظاہر بات ہے تم لوگوں نے کچھ بند کیا، ہم نے تمہارا کچھ بند کرنا تھا. ہم نے پھر تمہاری ہوائی سرحدیں بند کی. آؤ آؤ ذرا ہوائی حدود میں داخل ہو کے دکھاؤ کتنا لوگ تم نقصان اٹھا رہے ہو صرف اسی وجہ سے. اس کے بعد پھر پہلگام حملہ کروایا، پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو تم نے کیا، اس کا بھانڈا تمہارے فوجی افسران نے کھول دیا ہے. جنرل ایم کمار نے کیا، تم نے اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا باہر، فوج سے نکال دیا یار. اس کے بعد کشمیر میں آپ لوگوں نے پیٹرولنگ کروائی. اپنا جو رفیل طیارہ تمہارا لے کے پھر رفال یا رفیل جو اس کو کہتے ہو تم، آپ کے تو کہتے ہو کہ بہت ہی ٹاپ کلاس کا طیارہ ہے. تو پھر 4 طیارے تم نے بھیجے تھے وہاں پر پیٹرولنگ کے لیے، تو پاکستانی ایئر فورس گئی تھی، پھر بھاگے کیوں تھے تم دبا کے وہاں سے؟ وہ آپ کا کام ناکام ہوا. تم نے تو پھر اپنا جو نائب سربراہ ایئر فورس کا، تمہارا بھارتی ایئر فورس کا کیا نام ہے اس کا، SP دھارکر، اس کو بھی تم نے اس کو ادھر سے ہٹا دیا. اپنے جنرل اپنے ہٹا رہے ہو، اپنی جتیاں اپنے سر مار رہے ہو. تو کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے، ایک کلہاڑی پڑی ہے، تم اچھل کے نا اس کے اوپر پاؤں مار رہے ہو. اور موجودہ سال میں تمہارے بھارتی ڈرون اور ریسرچ جہاز ہی پاکستان میں کئی بار آئے ہیں، انہوں نے کئی بار گرائے ہیں. تم لوگ تو پاکستانیوں کو اس کے خلاف اکسانے کی کوشش کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب مسئلہ کوئی بھی آتا ہے ملک پر تو سبھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارے لاکھوں اختلاف تھے، لیکن میں کہتا ہوں آپ نے بہت اچھا کیا، جنگ کا نام لے کر سبھی اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ تم نے جنگ کی بات تو صورتحال تو چھیڑ دی ہے، جنگ کی دھمکی بھی تم نے دی ہے. ہم نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، ویلکم ٹو پاکستان. آؤ نا، آؤ آؤ، شاباش، جلدی کرو. لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستانی میں سے کسی ایک بندے نے بھی اس جنگ کو سیریس لیا ہی نہیں ہے. بتاؤ اگر کوئی بندہ ہو کہ جاؤ جنگ ہونے لگی ہے ہمارا کیا ہوگا؟ تمہارے دل منہ کو آ رہے ہیں. یہاں پر تو بچہ بچہ تیار ہے، جنگ ہو ہم بھی جائیں گے، بچہ بچہ تیار ہے. اور یہ بات تم نے دیکھ لیا کہ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر تمہاری کتنی کتے والی ہوئی ہے. ورنہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کتے نال نہیں ہوئے نا تو پیڑ چھاڑ کے پاس جانا ہے. تو اس طرح پھر بغیرت بغیرت رہے. اور آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی تم نے یہ جو جنگ والا ماحول پیدا کیا ہوا ہے نا، اگر تو تم جنگ کرتے ہو، چاہے تم امریکہ کو ساتھ ملا لو. امریکہ نے بھی کہہ دیا نا کہ ہم جناب جی پاکستان کو صفائی سے مٹا دیں گے. ویلکم ٹو پاکستان، آ جاؤ ذرا. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ اب اگر جنگ ہوگی تو انشاءاللہ العزیز غزوۃ الہند ہوگی. اور غزوۃ الہند کے بارے میں تم بہتر جانتے ہو. نہیں جانتے تو تمہارے جو پنڈت ہیں نا، پڑھ لکھے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ غزوہ ہند کیا ہوگی اور اس میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو پاکستانی لوگوں کو، جو پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب جی اپنے جڑے ویپن نے تھوڑے تیل شیل لا لو، اپنی بندوقاں، اپنے ہتھیار، سارا کچھ باہر کر لو. ٹائم آ گیا ہے. امید ہے کہ مودی سرکار نے بغیرتی قدم تو باز نہیں آنا، انہوں نے کوئی پنگا پا لینا ہے تو اپنی تیاری پوری رکھنی ہے. اللہ خیر کرے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ آپ نے یہ بات نہیں سوچنی کہ بھائی ہمارے پاس انلیگل ہے یا لیگل ہے. لائسنسی ہے، بغیر لائسنسی ہے، جنگ میں ہر چیز جائز، سب کچھ چلے گا. جاؤ صحیح، نہیں ہے کچھ، جاؤ آرمی کے پاس جاؤ،
اس کو جا کے رابطہ کرو کہ بھائی ہم فرنٹ لائن پہ لڑیں گے، آپ کو ویپنز بھی دی جائیں گی، آپ کو ہر چیز دی جائے گی، آپ کو ٹریننگ بھی دی جائے گی، باقاعدہ ہر چیز آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، آؤ نا ذرا۔ اور ویسے بھی پاکستانی تو ماشاءاللہ ایک بات پر ان سب کو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ سبھی اپنے اختلافات کو بلا کر اس طرف آ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارا ملک آ گیا ہے، ہمارے ملک پر آنچ آ گئی ہے۔ تو مودی سرکار، انڈین آرمی، ایئر فورس، نیوی اگر جنگ کرنی ہے، ویلکم ٹو پاکستان، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہوگی۔